बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 8वें निगरान वज़ीर आज़म बना दिए गए। हल्फ कल 14 अगस्त को उठाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी इंडोर्समेंट है। इसके साथ साथ 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद इस फैसले की टाइमिंग्स को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस फैसले के लिए वफाकी हुकूमत तहलील होने का इंतज़ार किया गया और इस फैसले का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की मुल्क और सियासत में वापसी से है। लेकिन इन तमाम क्यासराइयों के बावजूद यहाँ ये बात बहुत अहम है कि 4 अक्टूबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ताहयात नाअहली का कानून ड्रैकोनियन यानी काला कानून है और आर्टिकल 62(1)(f) के जायजे की ज़रूरत है। मगर 53 दिन बाद सामने आने वाला फैसला उन ख्यालात का बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद की तरजीह मुस्लिम लीग नून होगी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान ने। कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कारा साहब, 4 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, लेकिन जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हुई, दौलत बेशक बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ आज अगर हम बात करें तो गुर्बत भी बढ़ी। सर, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। मैं खुद इस बात का दाई हूं कि हमें ये जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन का जिक्र हम करते थे, बिलाशुबा ये एक बड़ा आला और आसान काम है और इसी से इस्तेहकाम होना चाहिए। लेकिन हमें आज खड़े होके 20-22 साल के बाद हमें देखने की और समझने की ज़रूरत है कि क्या सिंपल डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन हमारे मसाइल का हल की तरफ लेके गई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, या तकसीम दौलत बेहतर हुई है, टैक्स का निज़ाम अच्छा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है या नहीं? और अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें अपने कंडक्ट को ये क्यों नहीं हो सका, उसके ऊपर सीरियस मुबाहिसे की ज़रूरत है, सियासी जमातों को भी, मीडिया को भी। इसी तरह हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि आईने पाकिस्तान मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आइन के अंदर सारे इदारे अपना अपना दायरा कार के अंदर आके काम कर रहे हैं? और अगर नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका कि कानून साजी से हल निकल आएगा या किसी डायलॉग के नतीजे में ये हल निकाला जा सकता है? मेरा ख्याल है इन दोनों सवालों के ऊपर जो आपने निशानदेही की है ये बहुत अहम है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अब हमें देखना यह है कि जो भी सूरत हाल सामने आए, इस वक्त सियासी जमातों को एक नए चार्टर की, एक नए मिसाक की ज़रूरत है, क्योंकि ना हम आइन के ऊपर पूरी तरह अमल कर पा रहे हैं, ना डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन हमें सपोर्ट कर रही है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम माजी के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल रहे, ना हमारे इदारे, ना सियासी जमातें। और जब तक हम इस अमल में लगे रहेंगे, कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, अपने अपने दायरों में वापस नहीं जाएंगे, या फिर नया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा कारा साहब, मैं देख रहा था इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ ना नून लीग की चॉइस थी और ना ही पीपल्स पार्टी की। फिर ये अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कहाँ से आया? क्योंकि जो हम लोग डायलॉग देख रहे थे, जो हम नाम सुन रहे थे, उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कहीं पर भी नहीं था इस पूरे प्रोसेस में। और जो क्या शाह महमूद साहब जो बात कह रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम साथ साथ आपको कह रहे थे कि आप कयाफों के ऊपर बातें कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो कोई नाम नहीं दिया जा रहा था। मेरी जमात की तरफ से जितने नामों का इजहार किया गया, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ये 1.5-2 महीने से बहस छिड़ रही थी। उनमें से हम कह रहे थे कि कोई नाम नहीं होगा, बल्कि आउट ऑफ ब्लू होगा। इसके बारे में मुस्लिम लीग ने भी बहुत दफा कहा, हमने भी कहा कि ये लाजिम नहीं है जो नाम डिस्कस हो रहे हैं इन्हीं में से होगा, कोई बाहर से नाम भी होगा।
اور میرا خیال ہے نام کے اوپر کیونکہ ساری جماعتیں ہی، شاہ محمود صاحب کو بھی کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے، لہٰذا سب متفق ہیں. دیکھنا چاہیے کہ کیا نام اچھا ہے، کیا جن کا نام آیا ہے وہ صاحب نیک نام ہے، ایبل ہے، قابل ہے. اگر ایسا ہے تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اپنی جو مدت ہے وہ پاکستان کے لیے آسان کام کر کے گزارے. ٹھیک، قابل ذکر اعتراض تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہیں سے نہیں آیا، لیکن اب سوال اس سے بڑا یہ ہے کہ اب جو کنٹینیوٹی ہونی ہے ان اگلے 6 مہینے کے لیے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے، 90 دنوں میں تو مجھے نہیں پتہ، اس پہ بھی مرزا رہنمائی فرمائیں، تو اس کے اندر جو کابینہ بننے جا رہی ہے اس میں یہی ویو پوائنٹ ہے جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کنٹینیوٹی آف ان تمام پالیسیز کا جو آپ لوگ چلا رہے تھے وہ کس طرح آپ لوگ انشور کریں گے اس انٹرم سیٹ اپ میں وہ اسی طرح چلتی رہے؟ ہم تو نہیں انشور کر سکتے، ہمارے پاس تو کوئی ٹول نہیں ہے، لیکن ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت وزیر اعظم بنی ہے تو وہ ان پالیسیز کو، اور جو کیبنٹ بنے گی وہ سارے جو پالیسیز پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے اپنے سیاسی نقصان کر کے بھی بنائی ہیں، ان پالیسیز کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ پاکستان میں سٹیبلٹی آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا میں سپریم کورٹ کی طرف آتا ہوں. موجودہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تاحیات نااہلی کا قانون کالا قانون ہے اور آرٹیکل 62(1)(f) کے جائزے کی ضرورت ہے، لیکن سر یہ جو فیصلہ ہے اور اس کے اندر انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے، ان پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیونکہ جو ان کا کہنا تھا اور ان کے فیصلہ وہ اس کے بالکل برعکس ہے. قاضی صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ساری قومی عادت ہی ایسی بن گئی ہے کہ ہم حالات کے مطابق اپنی گفتگو کو، اپنے فیصلوں کو بدل لیتے ہیں. صرف عدلیہ کا نہیں، ہم سب کا یہ حال ہوا پڑا ہے اور یہ بدقسمتی ہے. اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک نئے مساق کے تحت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن جس ملک کے اندر یہ ہو کہ عدالت یہ کہے، اور سب سے بڑی عدالت یہ کہے کہ ایک وقت میں ہم نے وہ فیصلہ غلط کیا تھا اور ہم اپنے فیصلے کو اب درست کر رہے ہیں. جی، اگر آپ نے غلط کیا تھا تو اس کے غلط نتائج کو بھی تو انڈو کریں نا. صحیح. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز سوٹ کرتی ہے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں، جب سوٹ نہیں کرتی ہے تو ہم کچھ باتیں کرتے ہیں. یہ اسی نے ہمیں بربادی کی اس داستان کی طرف یہ لے کے آ گیا ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. عدالتوں کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، ججوں کے موڈ اور غصے کے مطابق نہیں. یہی بات تبھی اس ملک میں رول آف لا جو ہے وہ مستحکم ہو سکتا ہے، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، لیکن قائرہ صاحب یہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے ریویو ایکٹ کے فیصلے کی ملکی سیاست پر آپ کیا اثرات ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ قاضی صاحب، پہلی بات میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات اعلان کر رہا ہوں، میری جماعت بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرے گی، مجھے امید ہے کہ جب بھی موقع ملا یہ قانون دوبارہ بنے گا، اور اس قانون کا بننا عین انصاف کے متقاضی ہے. اس لیے کہ کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو اپیل کا حق نہ ہو. کسی مذہب کا، کسی دنیا کے قانون میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جج صاحبان کو اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. اب فیصلہ ڈیٹیل آئے تو سمجھ آئے کہ انہوں نے کیوں لکھا ہے. میں آج اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں، کہ جب موقع ملا یہ قانون ضرور بنے گا، اس لیے کہ 183 کا قانون جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی روح کے خلاف ہے. اس وقت جو قانون ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی روح کے خلاف ہے کہ آپ ایک یا دو جج صاحبان بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ان کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہ ہو، اور آپ انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر سکتے ہو. آپ سیاسی جماعتوں کو، آپ پورے سماج کی حیثیت کے اوپر اثر انداز ہونے والے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہو. یہ اس کے اوپر ریویو ضرور ہونا چاہیے. ہاں، جہاں تک تعلق ملکی سیاست کے اوپر اثرات کا ہے، اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے بارے میں اس کے لیے تو میرا خیال ہے اس کا ایک ونڈو اور بھی ہے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی کہ جس نااہلی کو تعین شدہ وقت کے ساتھ لنک نہ کیا گیا ہو، یعنی غیر متعین، وہاں میکسیمم جو نااہلی ہے وہ 5 سال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ 5 سال والا قانون لاگو ہے، لہٰذا میاں صاحب کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی اس قانون کے تحت اب اس سزا کی وجہ سے نااہل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ٹائمنگ
یہ تاثر ملتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس کو پھر فردر پرسو نہ کیا جا سکے. قاضی صاحب وہ میں اکثر ایک شعر کہا کرتا ہوں ایسی صورتحال پہ کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں. جی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں ہے. واہ ٹھیک. اچھا چلے قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاستدانوں کی گرفتاری، سیاسی مقدمات اور نیب کی کارروائیوں کی مخالفت کرتی رہی ہے. کیا پی 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 تحریک انصاف پر پابندی یا کسی بھی فیصلے کی ایسی حمایت کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے؟ صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے بڑی واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ کسی جماعت پہ پابندی لگانے کے ہم نہ حق میں ہیں نہ اس کی اجازت دیں گے. ایسے ہی تھا. کسی فرد کے بارے میں بھی ہماری یہی صورتحال ہے. اب عرض یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے یا کسی گروہ نے یا کسی گروپ نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے جو کسی قانون کے زمرے میں آتا ہے، اس کی زد میں آتا ہے، تو کیا قانون کو اپنا عمل نہیں کرنا چاہیے؟ قانون اپنا رستہ لے گا. اگر کسی جماعت سے، کسی فرد سے، کسی گروہ سے اگر ایسے جرم ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے ایشوز بنے ہیں جو کسی ملکی قانون کی زد میں آتے ہیں، تو پھر اس قانون کے تحت ان کی انویسٹیگیشن اور ٹرائل ہوگا اور وہ کورٹ آف لاء میں جائے گا. فیصلہ عدالت کرے گی. کسی حکومت نے، کسی فرد نے، کسی وزیر یا وزیر اعظم نے یہ فیصلے نہیں کرتے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. الیکشن کمیشن کی اگر تھوڑی بات کریں، الیکشن کمیشن کی سیاسی وابستگی کے اعتراض کے بعد آپ کو یاد ہے کے پی کی نگران کابینہ کے 25 ارکان سے استعفیٰ لے کر منظور بھی کر لیے گئے ہیں. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کئی ماہ پہلے پتہ چل چکا تھا کہ نگران کابینہ اور ان کی وابستگی کیا ہے، سیاسی وابستگی کیا ہے، لیکن اب یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں لگتا یہ مزید اس کو مشکل کریں گی کجا کے آسان کریں؟ صاحب ایک چیز دیکھیے نا، اب کسی فرد کے اوپر کوئی میٹر تو ہوتا نہیں ہے اگر آ کے دیکھا جائے اس کی وابستگی کیا ہے. وابستگی ایشو بھی نہیں ہے. آپ کو جو قانون ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وابستگی نہیں ہونی چاہیے کہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو، امپارشل ہو. وہ جو اس کا کنڈکٹ ہے وہ امپارشل ہو. دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اب اگر الیکشن کمیشن کو 2 مہینے کے ایکسرسائز کے بعد جا کے پتا چلا کہ جی یہ تو لوگ ٹھیک ہے سیاسی وابستگی اپنی جگہ لیکن ان کا پارشل ویو ہے، فرض کرے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکٹ کیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کی پاور کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے نا. الیکشن کمیشن کو اسی طرح پاورفل ہوتے ہوئے، اپنی نیوٹرلٹی بحال رکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لینے ہوں گے تاکہ وہ اپنی اتھارٹی منوائے. اور جو وزیر اعظم ہمارے بن رہے ہیں، کل کریں گے، اوتھ لیں گے کاکڑ صاحب، وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا تو ویسے بھی الیکشن کے عمل میں تو بڑا تھوڑا رول ہوتا ہے، بہت کم، اس لیے کہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے یا صوبائی حکومتوں کا ہے. انہوں نے سپورٹ فراہم کرنی ہے. وزیر اعظم کی ذات کی حد تک تو الیکٹورل پروسیس میں فنڈز کی ہو سکتی ہے یا اس طرح کی کچھ چند چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ ان کا ڈائریکٹلی تو کوئی رول نہیں ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تگڑا ہونا چاہیے. ان کو بہت پاورز ملی ہیں، ان پاورز کا استعمال کرنا چاہیے اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کا انعقاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. قاہرہ صاحب 90 دنوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کو میں سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی تقریباً فیبرری میں ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اب ایک پیج پر ہے جی اس کو لے کر؟ دیکھیے مطالبہ تو ہمارا یہی تھا جی، لیکن اب 2 آرٹیکلز بن گئے، ایسی صورتحال بن گئی کہ ایک آرٹیکل پہ عمل کرو دوسرا ہٹ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ منیمم ٹائم لیپس ہو، منیمم ٹائم ویسٹ ہو، اور ہم دونوں آئین کے آرٹیکلز پہ عمل کرتے ہوئے، یعنی حلقہ بندیاں بھی اور 90 دن والے الیکشن کا جو کلاز ہے، اس دونوں کی روح کے اوپر عمل کیا جائے. الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرنا چاہتا ہے تو جلد از جلد حلقہ بندیاں کرے.
اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے تو کرنا نہیں ہے. ٹھیک, سیاسی مقدمات اور سیاسی گرفتاریاں ان سب کا سامنا ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر مقدمات اور گرفتاری کو لے کر اتنا شدید رد عمل کیوں دیکھنے میں آتا ہے اب؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے آپ کو پوز یہ کیا تھا کہ میں ایک ایسا دیوتا ہوں جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تیار اسی طرح کیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے کسی قانونی ضابطے کے تحت تو میری گرفتاری کی صورت میں آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے, آپ نے ترکی کی طرح احتجاج کرنا ہے. اور یہ سارا کچھ جو 9 مئی کو ہوا یہ انہی کے اس ٹریننگ کا شاخسانہ تھا. یہ افسوسناک ہے. اگر کسی پہ کوئی قانونی زمرہ آتا ہے تو ان کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے, اور عدالتیں تو خان صاحب کو ویسے بھی ریلیف دیتی ہیں. قاری صاحب, پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت کا اختتام تو بظاہر ایک اچھے انداز میں ہوا, لیکن انتخابی سیاست اور محاذ رائی کو لے کر یہ ماحول برقرار رہے گا یا آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں ہم گرما گرمی دیکھیں گے اس ساری صورتحال میں؟ قاضی صاحب, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں اپنے اپنے منشور اپنی اپنی قیادتوں کے ساتھ, اور ہر جماعت کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو ہمارے درمیان تھوڑی بہت تلخ کلامی چلتی رہے گی. تھوڑا بہت تو یہ کارڈیل ماحول اگر نہ بھی رہے تو نتھنگ رانگ, لیکن ایک بات ہمیں ضرور طے کرنی ہے, اور میرا خیال ہے وہ سب یہ سبق سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں دشمنی نہیں سمجھنا. ہم نے اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھنا ہے, اور رولز آف گیم کے اندر رہتے ہوئے گیم کھیلنی ہے. ہم ہمیشہ ہی ساری جماعتیں ہی ان رول سے باہر جا کے کھیلتے رہے, جس کے نتیجے میں جمہوری عمل یا سیاسی عمل کمزور ہوتا رہا. ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے بغیر, ایک دوسرے پہ بہتان رکھے بغیر, اپنی کارکردگی دکھا کے, اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے بیان کر کے, یعنی میں منصور قاضی کو برا کہہ کے تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیوں میں نفرت کے عمل کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی خوبیاں بیان کر لوں کہ میں قاضی صاحب کے فلاں معاملے میں بہتر ہوں, میں فلاں کام میں نے کیا ہے, میری یہ خدمات ہے, وہ زیادہ بہتر رستہ ہو. ٹھیک. اچھا, پنجاب کی اگر میں بات کروں, پنجاب میں جو انتخابی اتحاد کے لیے پیپلز پارٹی کی تجریح کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ ہوگا, استحکام پاکستان پارٹی ہوگا, کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے شائعے میں اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شہباز شریف نے حمایت بھی کی ہوئی ہے. سر, میرے علم میں ابھی نہیں ہے قاضی صاحب, آپ دن تو اس کے بہت تھوڑے ہی رہ گئے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ ہونے والا ہوگا, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فائنل بات ہوئی نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں. میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم مل کے لڑیں گے یا نہیں مل کے لڑیں گے, ایک تو جنرلی یہ تاثر, یہ سوچ ساری جماعتوں کے اندر, ماں سوائے پی ٹی آئی کے ساری جماعتوں کے اندر یہ سوچ اور فکر موجود ہے کہ پاکستان کے مسائل اتنے کمپلیکیٹڈ, اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمیں ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے اگلی حکومت, یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اگلی حکومت, ہم الگ الگ بھی لڑیں تو بھی اکٹھے بنانی چاہیے, اور اگر اکٹھے نہ بنائیں, کوئی ایک جماعت بھی اکثریت لے کے اپنی حکومت بنا لے, تو پھر بھی ہمیں اجتماعی فیصلہ سازی کے تحت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی پی پی, استحکام پاکستان پارٹی, اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے الیکشنز میں؟ کیا کہوں, سیاسی لوگ ہیں وہ بھی, میں ان کے لیے گڈ وشز کہہ سکتا ہوں, کیا کہوں. ٹھیک. لاسٹ مجھے بتائیے گا, نون لیگ نے نواز شریف صاحب کا نام کہا ہے کہ جی اگر ہم لوگ حکومت میں آتے ہیں تو وہ وزیر اعظم ہوں گے. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے, بیسڈ آن دا ڈیلیوری, اسپیسیفکلی اگر فارن آفس کی اور فارن منسٹری کی ہم ڈیلیوری دیکھیں جو کہ بہت اچھی رہی ہے کرٹسی بلاول بھٹو اینڈ دا ٹیم, آپ کیا سمجھتے ہیں کون پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گے؟ جی سر, یہ بات تو ساری جماعت کہتی ہے. پہلی بات تو یہ جماعت کی طرف سے تو بالکل 100% بات ہی ایک ہے نا کہ بلاول صاحب چیئرمین, ہر جماعت کے چیئرمین ہی وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی اور ان کی باقی ساری جماعت بھی, سب ان کے لیے تو یہ اظہار کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بلاول صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے. ہم اس کے لیے کوشش کریں گے, ہم اپنی صحیح کریں گے جتنی ہو سکتی.
बिल्कुल ठीक है। कमरज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो सैयद अमीनुल हक, साबिक वफाकी वज़ीर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सैयद अमीनुल हक साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले ज़रा अमीन भाई हमें बताइएगा कि सेनेटर अनवारुल हक जो कल कायम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ना वो नून लीग की चॉइस थे ना वो पीपल्स पार्टी की। अभी कमरज़मान कायरा साहब से भी मैं यही पूछ रहा था, MQM की बाइंग ली गई थी इस नाम को लेकर, क्योंकि अपेरेंटली जो नाम सामने थे मीडिया पे उनमें इनका नाम कहीं नहीं था। देखिए, साफ गोई से काम लेते हुए मेरा ख्याल है अगर आप 90 से लेकर 2018 तक जितने भी केयर टेकर आए हैं, मेरा ख्याल है माँ सवा एक आध छोड़ करके बाकी वो तमाम लोग हैं जो हमेशा डार्क हॉर्स के तौर पर रहे हैं और उनका नाम अचानक आया है। MQM पाकिस्तान ने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी और हमने उनके साथ कहा था कि हम आपके साथ अपने कुछ नाम शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ नाम हमने उनके साथ शेयर भी किया था, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे कोलिशन गवर्नमेंट रही है, उनके साथ अलाइज रहे हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये नाम आया गया तो मैं समझता हूँ कि बेहतर नाम है, कदरे बेहतर नाम है। एक आला तालीम याफ्ता शख्स है जो पाकिस्तान का दर्द रखता हो, जो पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को आगे लेकर जाना चाहता हो और ईमानदारी दयानतदारी के साथ पूरे मुल्क की खिदमत करना चाहता हो। और मैं समझता अच्छी बात यह है कि वह छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो मेरा ख्याल हमें अपने वसील नज़री वसील कल्बी का मुजाहरा करते हुए छोटे सूबे से आने वाले लोगों को खैर मकदम करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में वो अगर 90 डेज़ होते हैं या 120 डेज़ के लिए जब अगर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो यस, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी होगी आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना और बर वक्त बनाना। मैं समझता हूँ कि यस, चूँकि यंग है, आला तालीम याफ्ता है और जो उनको असाइनमेंट दिया गया उस असाइनमेंट में इंशाअल्लाह ताला वो पूरा उतरेंगे। ठीक, अमीन भाई, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बड़ी बात की जा रही है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस। जो हमारा IMF के साथ एक चल रहा है, एक ट्रेंच आ गई, एक इस सेटअप में आएगी और एक जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, इस सारे में और कैबिनेट में आपका क्या व्यू पॉइंट है? MQM की कितनी पार्टिसिपेशन होगी इस पूरे सिनेरियो में जी? देखिए, मेरा ख्याल है पिछले 16 महीने में जब MQM से रब्ता किया गया और MQM तकरीबन हर फैसले साजी पे खास के मौजूद रही है कैबिनेट में होने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में भी हमें उम्मीद है कि अगर कोई फैसला साजी की जाती है मुल्क के माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और मुल्क को तरक्की के राह पे गामजन करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि यस, हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए। हम सब ने देखा था कि यस, गालिबन 14 या 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया था। उस वक्त माशी सूरत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा, खास के जब अप्रैल के बाद मई का महीना था, जून का महीना था, जुलाई का महीना था, हमने देखा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। हम अगर अपने रिजर्व को देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, करेंसी रेट को देखते हैं, तो चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि यस, इट्स अ हाई टाइम कि जो माशी सूरत हाल और जो माशी पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब ने मेंटेन किया था तमाम अपने कोलिशन पार्टनर को ऑनबोर्ड लेने के बाद, तो उस माशी पॉलिसी को हमें हर सूरत में जारी व सारी रखना चाहिए। अच्छी बात क्या थी मंसूर कि अब आप देखेंगे कि आज से 3 हफ्ता पहले जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने एक और चीज़ें बनाई थी, SIFC, जिसके अंदर IT सेक्टर को डाला गया था, एग्रीकल्चर को डाला गया था, माइंस एंड मिनरल को डाला गया था और गालिबन एनर्जी सेक्टर शामिल था। हमारी क्या ख्वाहिश थी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब से हो, UAE के साथ हो या बहरीन के साथ, अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है। हम जिसे कहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो चीज़ बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, अपने जो हमारे जिसे कहते हैं चैम्बर के लोग हैं उनको एतमाद दिया जाए और ताजिरों को एतमाद दिया जाए ताकि सूरत हाल में बेहतरी आ सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमीन भाई, सियासतदानों की ताहयात नाअहली पर MQM का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि जो अब सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू एक्ट को उन्होंने कलअदम करार दिया है और उसकी टाइमिंग्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं?
دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی کلچر کو پروان چڑھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال رہی ہے کہ ایک خوش فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، یوسف رضا گیلانی صاحب ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہو، تو اچھا عمل نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی اگر سزا ہوتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اگلی جگہوں پر اس کو ریویو کے لیے جائے، بٹ انفارچونیٹلی کیا کیا گیا کہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ ریویو پٹیشن کہیں نہیں تھی، تو پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جمہوری روایت کے لیے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو آنر دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے، میرا خیال ہے میں تفصیلی فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے، ہونا ہی چاہیے کہ تمام لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کا حق ملنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کسی کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، نئی مردم شماری اس کو ریوزٹ کیا گیا، ایم کیو ایم کا بڑا کلیدی کردار تھا، 1,92,00,000 اب ہو گئی، جس کو آپ لوگ اپنی فتح بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی سندھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کراچی کی عوام کا سودا کر دیا ہے۔ کیوں امین بھائی، آپ لوگوں کا کیوں اس حد تک یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے یہ اتنا سٹرونگلی سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، پچھلے 3 دہائیوں سے تمام الیکشن میں ان کے لوگوں کی ضمانت ضبط ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو ان کے چند میرا خیال ہے کہ یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین جیت گئے، جو 7%، آج 8% یا 9% ووٹ لے کر جیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم بہت سیریس نہیں لیتی ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشیں شامل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اپریل یا غالباً 4 اپریل تھا، پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا اور کراچی کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ 98% مردم شماری کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے جسے کہتے ہیں جمہوری طریقہ کار اپنایا، پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے، پرائم منسٹر سے ملاقات کی، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ملاقات کی، اور وہ تمام ثبوت و شواہد جمع کیے، کیونکہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا تھا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں کراچی کے اندر 32,000 ہائی رائز بلڈنگ ہے، ان ہائی رائز بلڈنگ میں کیا کیا گیا؟ کمال یہ کیا گیا کہ صرف اور صرف فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کو کاؤنٹ کیا گیا، باقی 10 منزل، 12 منزل، 15 منزل کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ ہم نے ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کی، اور جب سینسس مکمل ہونے جا رہا تھا تو الحمدللہ میں آپ کو تھوڑا سا کریکشن کر دوں، 1,92,00,000 نہیں بلکہ 2,04,00,000 کراچی کی آبادی کاؤنٹ کی گئی ہے، اور اس میں خوبی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں منصور، آپ کو جان کر کراچی کے عوام کو بالخصوص جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے مردم شماری میں کراچی 33% ٹوٹل آبادی آف دا سندھ تھا، الحمدللہ ایم کیو ایم کی کوششیں اور کاوشوں کی بدولت اب وہ 33 سے بڑھ کر 37% آف دی پاپولیشن آف دا سندھ ہو گیا، اور تو اس میں اور بڑی خوبی کیا ہے کہ جب ایم کیو ایم نے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کراچی کا مقدمہ لڑا تو الحمدللہ قومی اسمبلی کی 1 عدد قومی اسمبلی کی سیٹ کراچی میں اور 4 عدد صوبائی اسمبلی کی سیٹ کراچی میں اضافہ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور اسے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ایم کیو ایم پہ تنقید کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے امین بھائی، میں نے مردم شماری پہ مزید آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے جی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور جسے واپس آتے ہیں تو سید امین الحق کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین میرے ساتھ ہیں سید امین الحق صاحب، سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے۔ امین بھائی یہ جو نئی مردم شماری اور نئی حد بندیاں، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن جو کہ اناؤنس ہو گئی اس میں میٹنگ میں، اور اس کے بعد اب جو اس کا پروسیس ہے اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس فیبرری میں اینڈ ہوگا، سو الیکشنز 90 دنوں کی بجائے آگے جاتے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں منصور، ایم کیو ایم تو شروع دن سے یہ مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ نئے مردم شماری کی بنیاد پہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ اب فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ وی آر تھینکفل ٹو دا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے ہماری آواز میں لبیک کو، اور اس بات کا فیصلہ پہ پورے کیبنٹ نے کیا۔ اچھی بات کیا ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم یہ سمپل سا مطالبہ کرتی ہے کہ یس نئی حلقہ بندیوں کے بنایا جائے اور اس کے حساب سے انتخابات کرائے جائے، لیکن عام طور پہ کیا، عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ 4 مہینہ لیتی ہے،
لیکن بڑی اچھی بات ایم کے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ہمیں 4 مہینے کے بجائے ہم اگر 8 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں 3 شفٹوں میں کام کریں تو حلقہ بندیوں کا جو 4 مہینے کا پروسیس ہے اسے کم کر کے ہم 2 مہینے اور 2.5 مہینے پہ بھی لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشن تھا تو ہم دسمبر جنوری یا میکسیمم فیبرری کے فرسٹ ویک میں الیکشن کرا سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یس ہر الیکشن کو ملتوی نہیں ہونا بلکہ الیکشن کا بر وقت انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ٹیم فورس کو بڑھائے, 24 گھنٹے کام کرے, 2 مہینے کے اندر اس پروسیس کو مکمل کرے اور پھر الیکشن کا اعلان کرو. ان شاء اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن میں اترے گی اور جو پورے پاکستان کے ہم دیکھیں گے کہ جو ماضی میں جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کراچی اور حیدرآباد میرپور خاص میں جیتتی چلی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کامیابی بھی حاصل کرے گی. بالکل ٹھیک. سو آپ کا یہ موقف ہے اس کے اوپر کہ الیکشن کمیشن کو کام زیادہ تیزی سے کرنا چاہیے, کجا کہ وہ ٹائم کو ڈیلے کریں, وہ کام پروسیس تیز کریں تاکہ ٹائم پر الیکشن ہو سکے. بالکل منصور, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جائے اور الیکشن کمیشن پاکستان 8 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹہ کام کرے, 3 شفٹوں میں کام کرے, تیزی کے ساتھ کام کرے, بر وقت کام کرے, حلقہ بندیوں کو آزادانہ منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے اور یہ ایسا محسوس ہے کہ پاکستان کے رہنے والے تمام طبقوں کو, تمام زبان بولنے والوں کو, تمام شہریوں کو شامل کرتے ہوئے ایک منصفانہ حلقہ بندیہ کا انعقاد کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مراد علی شاہ اور ریانہ انصار کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن کیئر ٹیکر سی ایم فائنل نہیں ہوا. آج دوسری ملاقات ہوئی ہے, اس میں بھی فائنل نہیں ہوا اور رانا انصار جب باہر نکلی تو وہ کہہ رہی ہیں جتنے مائکس پڑے ہوئے ہیں اتنے لوگوں کے نام ہے کیئر ٹیکر سی ایم کے لیے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میرا خیال ہے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے اور میرا خیال ایم کے ایم نے بھی کچھ نام دیے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے ہیں اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے نام خود میرا خیال ہے میڈیا میں لیک کرنا بھی شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج رات تک ویٹ کر لیا جائے, کل دوپہر تک یا کل شام تک سپہر تک میرا خیال ہے سی ایم سندھ کا بھی نام آ جائے گا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک اچھا نام آئے گا جو جس پہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو اپوزیشن پارٹی جی ڈی اے وہ بھی آن بورڈ ہوگی اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہوگی اور اس کے بعد ایک اچھا صاف ستھرا نام آئے گا اور میں سمجھتا ہوں پورا سندھ اس کے اوپر ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک. اچھا, یہ سندھ میں پچھلے 15 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سر, میئر بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ایم کیو ایم جو کیس جو لڑ رہی ہے کراچی کا, وہ آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آج؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک بڑا چینل ہے, پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. آپ گزشتہ 10 دن کے حالات معلوم کر لیں اپنے تمام رپورٹرز کے حوالے سے کہ اس پورے شہر کراچی میں اور حیدرآباد میں تمام جگہوں پر جشن آزادی منانے کے لیے ایم کیو ایم پیش ہے. تمام پولوں پہ جہاں پہ پاکستانی پرچم لہرایا جا رہا ہے, ایم کیو ایم کا پرچم لہرایا جا رہا ہے اور میں خود آج میرا خیال ہے کہ 8 مختلف جگہوں پر پاکستانی پرچم کشائی کر آیا ہوں. تو ایم کیو ایم از ویری ایکٹیو دیئر ان کراچی, ان حیدرآباد, ان میرپور خاص. اور جو ہمارا آپس میں یونٹی ہوئی ہے اس سے عوام میں اعتبار اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. میں آپ کے توسط سے واضح طور پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یس, اگر پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے بائیکٹ کے خیرات پہ یا جماعت اسلامی نے کچھ سیٹیں حاصل کی تو پچھلی روایت کیا چلی آ رہی ہے؟ پچھلی روایت یہ چلی آ رہی ہے 3 دہائیوں سے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو شہری سندھ میں ضمانت ضبط کرائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر نومبر میں الیکشن ہوتا ہے یا فیبرری میں ہوتا ہے, ایم کیو ایم پوری طاقت کے ساتھ عام انتخابات میں حصہ لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے 22 میں سے 16-17 قومی اسمبلی کی سیٹ ایم کیو ایم کامیاب ہوگی. اسی طرح جو 48 سیٹیں جو بڑھ کر اب ہو گئی ہیں صوبائی اسمبلی کی, انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم 40 سے 42 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی. کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے سپورٹر, اپنے ووٹر, اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہر موقع پہ ان کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ دیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم میرا خیال ہے کہ ہمیشہ عوام کے دلوں میں موجود رہتی ہے. کیئر ٹیکر, مجھے لاسٹ بتاتے جائیے گا, کیئر ٹیکر سی ایم کا نام آپ لوگوں کی طرف سے فائنلائز ہوگا یا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ کیونکہ جس طرح قومی اسمبلی میں ہوا ہے, راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کا نام میری طرف سے فائنل تھا اس لیے ہوا ہے.
میرا خیال ہے مشاورت کا عمل جاری ہے، اور آج رانا باجی نے مشاورت کرنے کے بعد ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھی ہے. خالد مقبول صدیقی ہوں، مصطفیٰ کمال بھائی ہوں، یا ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، اور ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی بیٹھی ہے. مشاورت کا عمل جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 13 اگست ہے، اور ایم کیو ایم پورے پاکستان میں چکے، اور بالخصوص کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے آزادی کے پروگرام کے انعقاد کر رہے ہیں. تو رابطہ کمیٹی سے مصروفیت ہے. میں سمجھتا ہوں آج رات کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے لیٹ آور میں، اور کوئی نہ کوئی نام فائنل کر لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. سید امین الحق صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ویری گریٹفل. آپ جلسے میں تھے اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، قمر زمان قاہرہ صاحب کا آپ نے ویو پوائنٹ سنا، آپ نے امین الحق صاحب کا وہ ویو پوائنٹ سنا. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پہلے ایشو تھا، جس میں آج انوار الحق کاکڑ صاحب پاکستان کے کل نگران 8ویں نگران وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں. ایک ایشو اس وقت سندھ کے اندر بھی چل رہا ہے، جہاں پر 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور جو میں ابھی کچھ دیر پہلے جب سن رہا تھا ریانہ انصار کا، جو اپوزیشن لیڈر ہے ایم کیو ایم کی سندھ اسمبلی میں، جو ان کا ویو پوائنٹ تھا، اس کے حساب سے اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں اس پوزیشن کے لیے، اور جو کہ آبویس ہے کہ ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص آئے یا ایسی ایک ٹیم آئے جو سندھ کے لیے، جو پاکستان کے لیے، جو ہم سب کے لیے بہترین فیصلے کرے اور پاکستان کو آگے لے کر چلے. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.